हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। हिज़्बुल बहर के हमारे यहाँ खानका कुरैशिया जामा मस्जिद अल-शेबी मोरगा रावलपिंडी में आज एतिकाफ का दूसरा दिन है जो तकमील के मराहिल में है और आप सब अहबाब माशाल्लाह बहुत ही मोहब्बत के साथ, इखलास के साथ, अताअत गुजारी के साथ, जज्बा के साथ यहाँ पर 2 दिन से मस्जिद के आदाब का ख्याल रखते हुए और एक दूसरे का भी अदब व एहतराम का ख्याल रखते हुए यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। बाहर से आने वाला वो फैसला करता है कि आपका एतिकाफ जो है वो किस नौयत का है, आपका इज्तिमा किस नौयत का है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का बड़ा एहसान है, जो भी बाहर से यहाँ पर थोड़ी देर के लिए नात खान मुकर्रर या कोई भी तशरीफ़ लाता है तो वो इस बात को, उलमा इकराम ने भी मुझे पहले दिन से आज तक यही बात कही और पिछले साल भी हमें कहते रहे कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बड़ी रूहानियत, नूरानियत और अदब व एहतराम हमें नज़र आता है। जैसा कि पहले दिन उस्ताजुल मुफ्तियान हज़रत अक़दस मुफ्ती रिज़वान साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने अदब के मुताल्लिक बड़ी अहम गुफ्तगू फरमाई थी। अभी हमारा ये खानका कुरैशिया की जो ब्रांचेस हैं ये पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह शाखें इसकी मौजूद हैं और मालदीव के अंदर, नेपाल के अंदर, मलेशिया के अंदर, नॉर्वे के अंदर, अफ्रीका के अंदर और इंडिया के अंदर भी, पाकिस्तान में भी आप सारे ही खानका कुरैशिया की ब्रांचेस हैं, इसलिए मैं उसका जिक्र नहीं करता। आप सब ने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जगह शुरू किया है। लेकिन इंडिया के अंदर औरंगाबाद के अंदर पिछले साल भी एक अजीम इज्तिमा हुआ खानका कुरैशिया के ज़ेरे एहतमाम और बाकायदा तौर पे हज़रत मौलाना हकीम अब्दुल अलीम साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने, जिनको खिलाफत भी अल्हम्दुलिल्लाह अता हुई और उनके साथ उनके बड़ी तादाद में उलमा इकराम जो सहारनपुर, देवबंद, नदवा और दीगर बड़े मदारिस के फाजिल तहसील हैं और बड़े बड़े मकाम पर निहायत आला खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं और बड़े बड़े अकाबिर ने उनकी सरपरस्ती वहाँ की है और मेरे लिए भी बड़ी दुआओं का वहाँ से बार बार मौसूल होता है मैसेज। तो वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ ही एतिकाफ शुरू हुआ और आज उनका भी यही दूसरा दिन है और राब्ते में है और उनकी बड़ी तादाद उलमा इकराम की वो भी हमसे राब्ते में है और हमारे अक्सर वज़ाइफ को अमाले कुरानी है। चूँकि अभी अल्हम्दुलिल्लाह जैसे पाकिस्तान के हमारे बड़े बड़े अकाबिर हमारे इन वज़ाइफ और इन अमलियात और एक इस तर्ज को कबूल करते हैं और कोई इस पे नक्स नहीं है, कोई इस पर जो है उनकी तरफ से ये नहीं है कि ये अल्फाज ठीक नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है। चूँकि मेरी आदत है मैं बड़े बड़े अकाबिर से, उलमा से मशावरत करके कोई चीज़ जारी करता हूँ। अब आपको अक्सर पता नहीं होता, जैसे मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब जो मसऊल हैं वफाकुल मदारिस रावलपिंडी के, अल्लाह ने उनको बाकमाल बनाया है इल्मी अंदाज में, तो उन्होंने ये अल्फाज आपके सामने भी बयान फरमाए कि हिज़्बुल बहर जो बाकी प्रिंट हुए हैं उनमें गलतियां हैं मानी के एतबार से, जिस पर बड़े बड़े उलमा ने इश्काल किए थे कि ये हिज़्बुल बहर जो है ये सही नहीं है, क्योंकि उसमें अल्फाज ऐसे थे कि जो मानी के एतबार से इंसान को, अहले इल्म को, जो इल्म रखते हैं कुरान और सुन्नत का मजबूत, कि ये अल्फाज ठीक नहीं हैं। लेकिन जो हमने प्रिंट किया बाकायदा तौर पे, एक तो उसकी निस्बत पहले हासिल की, पहले उनको हमने
باقاعدہ طور پہ ریسرچ کیا، اور آج کی بات نہیں ہے، چونکہ پہلے جب ہم نے چلا کاٹا ہمارے استاد نے ہمیں یہ پڑھوایا تھا، وہ بہت بڑے عالم تھے اور 20 سال پرانی بات ہے، 25 سال پرانی بات ہے، تو اب انہوں نے یہاں اس دن بھی کھڑے ہو کے مفتی عبد الرحمان صاحب نے کہا کہ یہ اصل ہے حزب البحر جس میں غلطی نہیں ہے، اور آپ نے جو چلا کاٹا ہے، یا اب انڈیا میں یا باقی ممالک میں جو لوگ اعتکاف کر کے اس کا چلا کاٹ رہے ہیں یا کاٹ چکے ہیں، وہ خطا پر نہیں ہے بلکہ ان الفاظ کو پڑھ رہے ہیں جو قرآن و سنت کے مطابق ہیں، جس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کے عقیدے کو خراب کرے، آپ کو اللہ سے دور کرنے کا باعث بنے، چونکہ ایک چیز بھی شرک پر مبنی ہو، رسومات پر مبنی ہو، سارا وظیفہ جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، جب تک اس کی نسبت بھی اعلیٰ ہو اور اس کا قرآن و سنت سے ثبوت بھی ملتا ہو۔ اب چونکہ حزب البحر ایک ایسی چیز ہے، یہ حل المشکلات کے لیے پرتاثیر مانا گیا ہے، اور اکابر اس پر عمل کرتے رہے، اور حضرت اقدس حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے باقاعدہ طور پر اس پر لکھا اور اپنے عقیدت مندوں کو اس کی تلقین فرمایا کرتے تھے، اور جتنے بھی آج لوگ ہیں جو پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں تو وہ اس کو پڑھتے ہیں، جو اللہ والوں سے جڑے ہوئے ہیں، خانقاہوں سے جڑے ہوئے ہیں، جو نسبتوں سے جڑے ہوئے ہیں، وہ تو حزب البحر کو پڑھتے ہیں، لیکن جن کا خانقاہوں سے تعلق نہیں ہے، جن کا اللہ والوں سے روحانی فیض کا تعلق نہیں ہے، تو ان کو اکثر حزب البحر کے فیوز اور برکات کا یا پتہ نہیں ہے، یا ان کی نسبت نہیں ہے اجازت میں یا چلہ کشی میں۔ چونکہ خانقاہی نظام جو ہے یہ آج کا نہیں ہے، بلکہ یہ 1400 سال سے چلا آ رہا ہے، اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو خانقاہی نظام کے اصل بانیوں میں سے ہیں، تصوف کی جو اینڈ ہے جو اکابر کا ملتا ہے ہمارا، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر آخری تصوف کی جو کڑی ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ لیکن ہمیں ایک چیز نظر آتی ہے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ اس لیے اس کے بانی کہلاتے ہیں کہ وہ علم صرف کے، نحو کے، منطق کے یا جتنے بھی علوم ہیں ان کے موجد ہیں، خاص طور پہ عربی گرامر کے موجد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ پھر تصوف کے موجد اس لیے ہے کہ تصوف میں ایک نام تقریباً ساروں سلسلوں میں، 4 سلسلے تو باقی رہے، باقی کئی سلسلے تھے جو ناپید ہو گئے، جیسے فقہ میں 4 باقی ہیں، باقی امام اوزاعی کا، ابو اللیث سمرقندی کا، لیث سمرقندی کا، اور امام اعمش کا، سفیان ثوری کا، یہ جتنے اکابر ہیں ان کے سلاسل جو ہے وہ ناپید ہو چکے، لیکن 4 کو اللہ نے مقبولیت دی ہے۔ اسی طرح 4 جو تصوف میں ہیں وہ باقی ہیں، باقی تقریباً ناپید ہو چکے ہیں، یا ان کے نام تھوڑے بہتے باقی ہیں۔ ویسے کوئی نسبت کی طرف ذکر کر کے کھڑا ہو جائے 1400 سال کے بعد آج اور کہے جی میں یہ ہوں، تو وہ ہو نہیں سکتا جب تک اس کی سند متصل وہاں تک نہ پہنچے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ تصوف جو ہے وہ خالی ضرب لگانے کا نام نہیں تھا، خالی جو ہے اس کا نام نہیں تھا کہ آپ جو ہے اللہ اللہ کرائیں یا مراقبہ کرائیں، یا آپ جو ہے لوگوں کو خانقاہ میں بٹھا کر جو ہے ان کو خالی تصوف کے اپنے چند اسباب جو متعین کر لیے وہ طے کرائیں، بلکہ لوگوں کی من ينفع الناس خیر الناس من ينفع الناس۔ خیر الناس کون ہے؟ بہترین آدمی کون ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے کس کو کہا؟ خیر الناس من ينفع الناس۔ یہ حدیث تو بچے بچے کو آتی ہے نا، ہر بچے کو پتا ہے کہ بہترین لوگوں میں وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہے۔ اب آپ مجھے ایک چیز بتائیں کہ آج اس دور کے اندر، میں پچھلے دوروں کی بات نہیں کرتا، آج دور میں آپ جس عالم کو دیکھیں گے جو پہلے عملیات وظائف کا انکار کرتا تھا، آج وہ سارے وظیفے بتا رہے ہیں یوٹیوب پہ، ایسا ہے یا نہیں؟
آج بڑے بڑے نام ہیں، میں نام کسی ایک کا نہیں لیتا، وہ وظائف میں کیوں پڑے ہوئے ہیں، وظائف کیوں بتا رہے ہیں؟ ہم نے آج سے 30 سال پہلے 25 سال پہلے اس چیز کا آغاز کیا تو اس وقت تو بالکل ہی یہ ناپید تھا، بلکہ سوشل میڈیا پہ قرآنی وظائف کا آغاز سب سے پہلے اللہ نے ہم سے کرایا۔ آج انڈیا کے بڑے بڑے علماء، ابھی جو اورنگ آباد میں یہاں اعتکاف میں آپ موجود ہیں، چونکہ میرا خطاب اب اصل میں وہاں اورنگ آباد میں ہو رہا ہے، تو میں نے کہا کہ چلو لائیو وہاں دکھا لیں گے، ساتھ آپ بھی کچھ سن لیں گے، تو ہم ایک تیر سے دو شکار کر لیں گے، ورنہ آپ کو الگ بیان کرنا پڑتا اور ان کو الگ، میں کمرے میں بیٹھ کے بیان کرتا۔ اصل میں میرا خطاب یہ اورنگ آباد کے ہمارے بڑی تعداد میں جو علماء کرام وہاں جمع ہیں اور وہاں پر بڑی تعداد میں جو عوام جمع ہے، پھر ان کی تعداد مغرب کے قریب 500-700 تک پہنچ جاتی ہے، اور وہ بڑی تعداد میں ابھی وہاں اعتکاف کیے ہوئے ہیں جن کی تعداد، میں ان کو بالخصوص خطاب کر رہا ہوں، یہ بات بتا رہا ہوں کہ تصوف جو ہے وہ پہلے یہ تھا کہ اس وقت ضرورت تھی درجے کی، لیکن ہم نے معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کو دیکھا، میں نے ان کو بہت غور سے پڑھا ہے اور بہت گہرائی سے پڑھا ہے، اور اس میں نے دو چیزیں دیکھی کہ میں نے اس پہ جمعہ بھی پڑھایا اور باقاعدہ یہ بتایا کہ آپ جب وہاں گئے اجمیر کی زمین پر تو وہاں ایک پانی کا کنواں تھا، وہ کنواں نہیں وہ تالاب تھا، اور وہاں پر پانی لوگ لینے آتے تھے، تو اس تالاب کے کنارے آپ بیٹھ گئے، اور وہ عام جگہ تھی، کوئی خاص جگہ نہیں تھی، پرتھوی راج کا جو ہے دور تھا، تو آپ وہاں بیٹھے تو آپ نے لوگوں کو اللہ اللہ ترغیب دینی شروع کی، جیسے ضربیں لگاتے ہیں یا ان کو اللہ اللہ سکھاتے ہیں، جیسے مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ تبلیغی جماعت کا کام شروع کیا۔ اب یہ خیر الناس من ینفع الناس یہ تھا کہ ایک بندہ بھی آپ کا وہاں پہ ماننے والا نہیں تھا، لیکن آپ نے لاہور آ کر سنسکرت زبان جو ہے 3 سال میں سیکھی، اور علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی جو درگاہ ہے وہاں پر آپ چلہ کشی میں رہے 3 سال۔ پھر آپ سے قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے فیض پایا، آپ نے ان کو دہلی کا متعین کیا خلیفہ، اور ان کو وہاں پہ کہا آپ جا کے کام کریں۔ پھر بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ یہاں سے گئے ملتان سے، اور وہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے پاس اسی طرح رہے، اعتکاف تھا، اعتکاف رمضان والا ہور ہوتا ہے، یہ نفلی سنت اعتکاف ہے، نویت سنت الاعتکاف۔ اب آپ اس طرح وہاں رہے دہلی میں اور ان سے فیض یاب ہوئے۔ اب یہاں پہ جو اصل چیز تھی، میں نے ان کی ذات میں ایک چیز دیکھی کہ ان کے مقابلے پہ جب لوگ آئے تو جادوگروں کو لایا گیا۔ ایک بڑا جادوگر آیا جو یوں سیڑھی لگا کے اوپر چڑھتا گیا اور غائب ہو گیا۔ تو آپ نے، چونکہ آپ نے علی اجمیری حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے 40 دن کا مراقبہ اعتکاف کیا تھا خانقاہ قادریہ بغداد میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں، اور آپ کی صحبت میں بیٹھ کر اس طرح اعتکاف کیا تھا۔ وہ زمانہ بڑے اکابر کا تھا، ہم چھوٹے لوگ ہیں لیکن ذوف کا دور ہے، تو اس لیے آج کے دور کے لیے یہ الفاظ مجھے جو ہے حضرت ارشاد فرمانے لگے کہ حضرت مولانا فضل رحیم اشرفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ جامعہ اشرفیہ کے، کہ اس وقت کے لیے اللہ تعالیٰ اس نہج کے بڑے لوگ بیچتا تھا، چونکہ آج ذوف کا زمانہ ہے۔ اب آپ کسی جماعت میں دیکھ لیں، آپ کو بڑے لوگ کم اور چھوٹے لوگ زیادہ نظر آئیں گے۔ اللہ ان چھوٹوں سے اب کام لیتا ہے۔ یہ دور اب چونکہ آ گیا ایسا فتنوں کا، تو اس میں قربانی بھی تھوڑی چاہیے، اور اس میں آپ کو کئی چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ذوف کی وجہ سے اس میں سہولت پیدا کر دی ہے۔ اب آپ کیا ہے کہ انہوں نے 40 دن وہاں چلا کیا، جیسے کہ آپ نے کفا کا ربو کا کم یکفی کا واقفتن کف کافہا ککمین کانا من کلکی تقر کرن کقر الکر فی کبدی تجلی مشکشکتن کا لک لیکن لکا کے۔ ابھی آپ نے پورا چہل کاف کا چلا کیا نا یہاں۔ اب آپ دیکھیے، یہ اجمیری معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے وہاں پر چلا کیا۔ اب جب وہ اوپر گیا، غائب ہو گیا جادوگر، تو آپ نے اپنا جوتا پکڑا اور یہ پڑھتے ہوئے یوں پھینکا، کتنی دور جا سکتا ہے؟
لیکن چونکہ اللہ رب العزت کرامت دکھاتے ہیں، وہ جوتا اڑتا گیا اور اس کے سر پہ لگتا رہا اور وہ نیچے کو سیڑھی پہ اترتا رہا، جوتا لگ رہا ہے وہ اتر رہا ہے، لگ رہا ہے اتر رہا ہے، نیچے آخر تک پہنچتے پہنچتے وہ گرا اور یوں دوڑا کہ پیچھے واپس پہ مڑ کے نہیں آیا، اور وہ اس وقت برے صغیر کا سب سے بڑا جادوگر تھا۔ اور یہ دیکھیے اللہ والے، آپ مجھے بتائیں آج کے ہمارے جو لوگ خالی تصوفی کا نام لیتے ہیں اور ان چیزوں سے دور ہیں، وہ خود جادو کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آج میں بڑے بڑے اللہ والوں کے نام لیتا ہوں جو جادو کا شکار ہیں، چونکہ اپنا دفاع نہیں ہے۔ حضرت تھانوی کے پاس اپنا دفاع تھا، حضرت مرتضی چاند پوری رحمت اللہ علیہ مناظر اسلام تھے، ایک خالی مناظر شہر کے نہیں تھے بلکہ صحیح معنوں میں دارالعلوم دیوبند کا جو مناظر تھا، صحیح معنوں میں جو مناظر جس کو شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے مناظر کا لقب دیا تھا، وہ مولانا مرتضی چاند پوری رحمت اللہ علیہ تھے۔ اور وہ ایسی علمی شخصیت تھے کہ جب وہ گنبد خضرا کو گرانے کی، توڑنے کی آل سعود نے اناؤنس کر دیا اور کہا کہ جائے ولادت کو توڑ دو، گنبد خضرا گرا دو، قبر کے اوپر گنبد بدعت ہے، تو کہا اگر کوئی عالم ہے تو آ جائے بات کریں ہمارے ساتھ، دعوت دی انہوں نے۔ تو شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے مولانا شبیر عثمانی رحمت اللہ علیہ کو، مولانا مرتضی چاند پوری رحمت اللہ علیہ کو بھیجا تھا، اور انہوں نے ایک دلیل خالی مسلم شریف سے دی کہ آپ خالی یہ بتائیں، اور جائے ولادت حضور علیہ السلام کی گرا دی گئی تھی، وہ خالی زمین تھی ابھی، اور گنبد کی طرف ان کی نیت تھی، تو اس وقت یہ چونکہ بحری جہاز سے پہنچے لیٹ ہو گئے تھے، تو جب یہ وہاں پہنچے دربار میں آل سعود کے، تو عبدالعزیز جو ان کے بڑے ہیں، تو انہوں نے کہا جی میں عالم نہیں ہوں، آپ علماء جو کہیں گے میں اس پہ چلوں گا، مجھے وہاب جو محمد بن وہاب رحمت اللہ علیہ کے چاہنے والے ماننے والے آل سعود، آل وہاب ہے، آل شیخ آج کل کہلاتے ہیں، انہوں نے فتویٰ دیا ہے، میں نے عمل کیا، آپ علماء ہند آئے ہیں، آپ ترکی والوں نے بھی اس وقت یاد رکھیں پورے برے صغیر میں افغانستان، ترکی، مالدیپ، نیپال، بھوٹان اور انڈیا، پاکستان بنا ہی نہیں تھے، تو یہ پورا برے صغیر، اور پھر افریقہ اور یہ جو ہمارے ہیں آپ انگلینڈ، یہ سارے امریکہ، یہ ساروں کا ترجمان یا عرب کے وہ علماء تھے اس پٹی کے یا دیوبند کے علماء تھے، اور دیوبند کا مناظر مولانا مرتضی چاند پوری تھے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ مولانا مرتضی چاند پوری نے وہاں کہا کہ مسلم شریف کھولو، انہوں نے مسلم شریف کھولی، کہا معراج کے واقعے کو آپ لوگ مانتے ہیں؟ کہا مانتے ہیں۔ کہا حضور معراج پہ چلے، جب آپ علیہ السلام کو جائے ولادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے گزارا گیا تو پہاڑ پہ اتارا گیا جبل زیتون پر، اور کہا گیا یہاں نفل پڑھیں، یہاں آپ کے بھائی عیسیٰ پیدا ہوئے تھے، حضور نے وہ 2 رکعت پڑھی۔ اب بتائیں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت والی جگہ نفل پڑھیں تو سنت ہو گئی، تو نبی کریم کی جائے ولادت کیوں، پیدائش کی جگہ کیوں نہیں برکت والی ہو سکتی؟ تو اس نے یوں علماء کو دیکھا، بتاؤ یہ حدیث ہے؟ انہوں نے کہا ہے۔ اس نے یوں ماتھے پہ ہاتھ مارا اور کہنے لگا کہ تم نے مجھے کس طرح جو ہے ڈاؤن کر دیا، یعنی میرے ایمان کو داؤ پہ لگا دیا، اور کہا کہ گنبد خضرا کو نہیں گرانا، اور یہ جو پیدائش کی جگہ ہے یہاں کتب خانہ بنا دو۔ اور اس کے بعد آج تک جو ہے اگر وہ نبی کریم علیہ السلام کی ولادت کی جگہ اور گنبد خضرا محفوظ ہے تو اس میں سب سے بڑا کردار شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے شاگرد مولانا مرتضی چاند پوری رحمت اللہ علیہ کا، مولانا شبیر عثمانی رحمت اللہ علیہ کا بیان کر رہے ہیں، ہندو سے مناظرہ کر رہے ہیں۔ یہ تصوف کا بتا رہا ہوں، ہمارے یہاں تصوف کو الگ کر دیا گیا، عملیات کو الگ کر دیا گیا۔ اب آپ اتنی بڑی تعداد میں، اب آپ سارے کیا ہیں؟ سیکھنے والے ہیں نا، آپ سیکھنے کے لیے کیا آئے ہیں؟ حدیث تو آپ نے پڑھی ہوئی ہے، آپ میں سے بڑی تعداد میں بڑے باکمال علماء ہیں، باکمال جو ہے آپ قرہ ہیں، باکمال آپ اہل علم ہیں، مفتیان ہیں، لیکن ایک فیلڈ الگ ہے عملیات کی۔ اچھا، اس کو جدا کیا گیا اور ہم سے حکمت جدا کر دی گئی، حکیم الگ ہو گیا، عالم الگ ہو گیا۔ پہلے حکیم اور عالم ایک ہوتا تھا، ہر عالم حکمت جانتا تھا، ایسا تھا یا نہیں؟ ہر عالم جو ہے وہ جو ہے مہارت رکھتا تھا ہر کتاب میں، جو حدیث پڑھا رہا ہے وہ فقہ بھی پڑھا سکتا تھا، وہ تفسیر بھی پڑھا سکتا تھا، وہ منطق بھی پڑھا سکتا تھا، صرف نحو بھی پڑھا سکتا تھا، ایسے تھا یا نہیں؟ لیکن
پہلے جو عالم پڑھ کے فارغ ہوتا تھا وہ عملیات میں بھی وظائف میں مضبوط ہوتا تھا، اس کی نسبت عالی ہوتی تھی اور اس کو اجازت ہوتی تھی اس میں، لیکن ذوف آتا گیا تو پھر کیا ہوا؟ اب بخاری پڑھانے والا تفسیر نہیں پڑھا سکتا، بخاری پڑھانے والا کہتا ہے جی ترمذی کوئی اور پڑھا لے، اب جو ہے حدیث پڑھانے والا تفسیر کہتا ہے جی تفسیر کوئی اور پڑھائے، اگر اس کے سامنے رکھیں گے تو وہ بہت زیادہ اس میں پھنس جائے گا۔ اب فقہ پڑھانے والا حدیث نہیں پڑھا سکے گا، اب جو ہے جو فن کی کتاب پڑھاتا ہے وہ حدیث نہیں پڑھا سکتا، حدیث والا فن نہیں پڑھا سکے گا، اسے مطالعہ بہت کرنا پڑے گا۔ اب کیا ہے یہ آتا اس کو سب ہے، وہ عالم ہے، لیکن جس فیلڈ میں اس کی مہارت ہے وہ اس فیلڈ میں رہے گا تو کیا ہوگا؟ فائدہ ہوگا۔ اب ایک آدمی عالم ہے، قاری بہت اچھا ہے، اب دیکھیے فقہ کا اصول کیا ہے کہ نماز کی امامت وہ کرے جو بہترین قاری ہو، پھر سارے قرآ جمع ہو جائیں، بہترین عالم ہو، پھر جو عالی نسب ہو، یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ جس کی زوجہ زیادہ حسین ہو وہ سب میں آگے وہ بڑھے، کیونکہ اس کا ایمان زیادہ اچھا ہوگا، اس کا تقوی زیادہ اچھا ہوگا، متقی دیکھا جائے گا۔ کیوں کہ اب یہ فقہ نے لگائی ہے نا، اب یہ کیوں لگائی ہیں؟ آپ کہیں جی فقہ والے تو یہ کیا شرطیں لگا رہے ہیں، حدیث میں بتائیں۔ فقہا جو لگاتے ہیں، قیاس ایک چیز ہے، آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے، اجماع ایک چیز ہے، آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ تصوف اب الگ ہو گیا، اب علم الگ ہو گیا، اب اکثر تصوف والے عالم نہیں ہوتے۔ اب آپ مثال تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے اتنے مرید ہیں، اتنے خلافت والے ہیں، تو بتائیں وہ خود تو باضابطہ پورے عالم نہیں تھے۔ مولانا عبد الحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے، مولانا عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے صوفی ہیں، اتنے بڑے تصوف کے ماہر ہیں، جن کا خلیفہ مفتی تقی عثمانی جیسا بندہ ہو، جو عالم اسلام کا ہیرا ہیں، عالم اسلام میں سب سے عظیم شخصیت ہیں۔ اور آپ کو حیرت کی بات بتاؤں، میں نے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ، میں ایک چیز بتا رہا ہوں آپ کے سمجھانے کے لیے، یہ بات جو ہے میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اتنی بڑی شخصیت، اتنی عظیم شخصیت، میں نے حضرت کو چند ہفتے پہلے میسج پہ بات میری ہوتی رہتی ہے حضرت سے، جب جاتا ہوں تو ملاقات بھی کر لیتا ہوں، یا وائس پہ یا لکھ کے بات ہوتی ہے، حضرت جواب بھی دیتے ہیں، محبت بھی فرماتے ہیں۔ میں نے حضرت کو لکھا، حضرت حزب البحر کے متعلق مجھے آپ کی اجازت خاص چاہیے، آپ کی، میرے پاس سیو ہے۔ حضرت نے مجھے جواب میں لکھا کہ بھائی میرے پاس تو اس کی اجازت ہی نہیں ہے۔ حضرت تھانوی کی اجازت آپ کو مسیح الامت رحمت اللہ علیہ کے واسطے سے پرسوں اجازت ملی یا نہیں ملی؟ ڈائریکٹ ہوگی نا اجازت، آپ کی تیسری نسبت حضرت تھانوی سے ہو گئی۔ مجھے حضرت نے یہ لکھا۔ اچھا، اس میں دو باتیں سوچنے کی ہیں جو میں آپ کو اصل بتانا چاہ رہا ہوں۔ ہمارا عام سا جو عالم ہوتا ہے نا، اس سے کوئی پوچھیں وہ کہتا ہے مجھے سب آتا ہے، جی میں تعویذ بھی جانتا ہوں، میں فتوی بھی دے لیتا ہوں، جی میں مسئلہ ہی بتا، میں نماز بھی صحیح پڑھا لیتا ہوں، میں سب کچھ جانتا ہوں۔ جو یہ کہتا ہے نا مجھے سب پتا ہے، اسے ککھ نہیں پتا ہوتا۔ وہ ہر ایک میں بولتا ہے، آپ اسے کہیں حدیث میں بھی وہی آپ کو مشورے دے گا، فقہ میں بھی دے گا، منطق میں بھی دے گا، صرف میں بھی دے گا، تفسیر میں بھی دے گا، اور آپ اسے کہیں گے حضرت یہ بتائیں کہ چہل قاف کی اجازت ہے؟ جی مجھے اجازت ہے۔ چہل کاف کی اجازت ہے؟ وہ بھی مجھے اجازت ہے۔ آپ اسے کہیں ویسے ہی کوئی نام لے لیں، درود ناری، پتہ کیا کیا نام رکھے ہوئے ہیں، وہ کہے گا ساری میرے پاس اجازتیں ہیں۔ میں ایسے ایسے بندوں کو جانتا ہوں جن کو عملیات کا الف با نہیں آتا، لیکن وہ لوگوں کو، چونکہ اب لوگ سارے بیچارے وظائف اور تعویذ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، پریشان ہے نا، غربت ہے، مہنگائی ہے، پیٹرول مہنگا، بجلی مہنگی، تو وہ پھر وظیفے کہیں گے جی آپ یہ میٹر کے ساتھ لکھ کے لگا لیں تو بجلی کا بل کم آئے گا، تو پھر وہ کہیں گے جی چلو مولانا صاحب آپ کو تعویذ دے لیتے ہیں۔ ہاں مجھے سارا آتا ہے، میں نے سیکھا ہوا ہے لیکن میں کرتا نہیں ہوں۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اس سے جا کے تعویذ لو جو بیٹھا ہوا اس کام میں جاری ہو، چونکہ جاری پانی صاف رہتا ہے۔ جو اب ایک بندہ عالم بن گیا، اس نے کبھی قدوری بھی نہیں پڑھائی، تو وہ پڑھا لے گا پھر 10 سال بعد، جس کو پتہ ہی نہیں اصول شاشی پڑھانے کا، عالم ہے، سند ہے۔ ایک بندہ مفتی بن گیا لیکن وہ دارالافتاء میں ایک دن نہیں بیٹھا، تو کیا اس کا فتویٰ ہے
حضرت مفتی صاحب فرمانے لگے تقی عثمانی صاحب دامت برکات 20 سال جو تخصص میں بیٹھ کے فتویٰ دے وہ مفتی کہلاتا ہے. اچھا یہاں ہر بندہ فتویٰ دے رہا ہے بیٹھا ہوا ممبر پہ، یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، یہ عملیات فضول چیز ہے، عملیات کی کوئی سند نہیں ہے، یہ فارغ لوگ سیکھتے ہیں. میری بات یاد رکھیں، حضرت تھانوی نے اس اعمال قرآنی کہاں سے لی؟ آپ حضرت تھانوی سے پوچھیں اعمال قرآنی کہاں سے لی، آپ ریسرچ کریں. اعمال قرآنی کا جو ماخذ ہے وہ خواص قرآنی ہے. خواص قرآنی کس کی ہے؟ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی. اچھا امام غزالی اگر لکھے اعمال وظائف، اچھا پھر امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ تعویذ دیتے تھے. اچھا کہتے ہیں جی وہ پروفیشنل نہیں تھے، آپ نے اس کو اپنا، تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا وہ لوگ پہلے خالی پروفیشنل تھے کہ ایک خالی مدرسہ ہی چلانا ہے؟ وہ تو تجارت بھی کرتے تھے، حسن بصری رحمت اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ. تو آپ کیوں پروفیشنل بن گئے کہ میں خالی مدرسہ ہی بناؤں گا، میں خالی جو ہے مسجد ہی بناؤں گا؟ آپ بھی پروفیشنل نہ بنے نا، آپ تجارت بھی کریں، آپ مدرسہ بھی چلائیں. ایسا ہی تھا نا پہلے. اچھا آپ اپنے آپ کو پروفیشنل بنا لیں تو جائز. اگر ایک عامل بیٹھ کر لوگوں کے لیے بیٹھ کر اگر صحیح عقیدہ کر کے قرآن و سنت سے علاج کرے اور ان کو اللہ سے جوڑے تو وہ بھی ناجائز. اس لیے ایسی بات نہ کریں جو غلط ہو، جہاں جو آپ 10 بندوں میں بیٹھ کے علماء میں جواب نہ دے سکیں. میری بات سمجھیں، ممبر پہ بولنا آسان ہے، علماء میں بیٹھ کے یوں میٹنگ میں بات کرنا. میں اچھا ایک بات جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، لکل فن رجال، ہر بندہ اپنے فن کے مطابق بات کرے. میں اتنی بڑی شخصیت حضرت اقدس حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ہم ان کے جوتے اٹھانے کے بھی لائق نہیں ہیں. اللہ نے اتنا ان کو علم دیا ہے، اتنی بڑی شخصیت ہیں، لیکن عاجزی دیکھیں، کہتے ہیں بھائی میرے پاس تو اس کی اجازت ہی نہیں ہے. اور یہاں پہ لوگ ایسے دعوے کرتے ہیں. ہم ایسے بڑوں کو اپنا بڑا مانیں اور ایسے بڑوں کی صحبت میں رہیں تو ہمارے اندر بھی عاجزی آ جائے گی. ہم چونکہ متکبر لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، زیادہ انہی سے تعلق رکھتے ہیں، تو ہمارے اندر بھی میں آئی ہوئی ہے کہ ہاں میں جانتا ہوں، مجھے یہ آتا ہے. اچھا بات کر رہا ہے، اچھا جو بندہ اس ممبر کی تقدس کو نہیں جانتا نا، یہاں تقدس کیا ہے ممبر کا، کہ کسی پہ ہٹ نہ کرے، دلائل سے جواب دے. میں نے ابھی آپ کے سامنے جو باتیں کر رہا ہوں دلائل سے ہیں یا بغیر دلائل کے؟ دیکھیں اب تصوف کو الگ کر دیا گیا. اب جو تصوف والے ہیں وہ بیچارے خود جادو کا شکار ہیں، اور جو لوگ خانقاہیں ہیں، خانقاہ ماشاءاللہ بڑا کام کر رہے ہیں، بڑی بڑی خانقاہیں ہیں، اور اتنے بڑے بڑے ہمارے علماء اور ہمارے اکابر ہیں آج بھی خانقاہوں میں کہ ہمارے سے علم میں تقوی میں کئی ہزار گنا زیادہ ہیں، اور ہم انہیں مانتے ہیں، ہم انہیں اپنا بڑا مانتے ہیں، ہم ان کی بہت عزت کرتے ہیں. میں یہ صرف بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے اس چیز کو چھوڑ دیا، اور آج باطل جو ہے، آپ جا کے باطل ملکوں میں، پورے کفر کے ملکوں میں دیکھیں ٹریننگ سینٹر ہیں. میں نے کئی ملکوں میں دیکھے ہیں ٹریننگ سینٹر، وہ سکھا رہے ہیں جادو، چونکہ وہ سامری کے پیروکار ہیں نا. ہم موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، کل انبیاء کے. ہم جادو کا توڑ تو سیکھیں نا. اور آج جادو اتنا عروج پر ہے کہ ہیپناٹائز کیا جا رہا ہے علماء کو بھی. مجھے ایک عالم، بہت بڑے عالم ہے، میں نام نہیں لیتا ابھی، دنیا ان کو جانتی ہے، میرے پاس تشریف لائے. میرے پاس علماء بڑے بڑے آتے ہیں اکثر اپنے علاج کے لیے، لیکن میں نے کبھی نہیں کہا کہ یہ اپنے، میں کہتا ہوں ہم پر شفقت کے لیے تشریف لائے، کیونکہ ہم یہ کبھی شو نہیں کرتے یا کسی کی ویڈیو نہیں بناتے کہ جی اس کا علاج کر دیا وہ ٹھیک ہو گیا، چونکہ یہ اللہ کرنے والا ہے. ہم نے اپنی طرف یہ منسوب نہیں کرنا کہ اس سے کیا ہوگا، ہم سے وہ چیز چھین لی جائے گی. یہ جو شفا مل جاتی ہے تو اللہ دیتا ہے نا. ہم تو صرف کہتے ہیں کہ ہم نے بتا دیا، ہمارا وما علینا الا البلاغ المبین، بس یہ ہمارا کام ہے. اب شفا مل جاتی ہے تو ہم دعا کریں راتوں کو، یا اللہ تو نے ہمارا پردہ رکھ لیا کہ ہماری عزت رکھ لی. ہم یہ کہیں، نہ کہ ہم کہ آؤ جی آؤ دیکھو یہ ٹھیک ہو گیا.
آؤ دیکھو جی یہ ٹھیک ہو گیا. آپ نے کبھی میری اس میں تشہیر نہیں دیکھی ہوگی اس طرح. ہم کبھی نہیں کرتے اس چیز کی. ڈرتے ہیں کہ کہیں اللہ تعالیٰ جو تھوڑی بہتی ہے وہ بھی چھین نہ لے. جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں وہ دجال ہیں, وہ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. یاد رکھیں اس بات کو. ایک بات. دوسری بات, اب تصوف الگ کر دیا, مدرسہ الگ کر دیا, مسجد الگ ہو گئی, حکمت الگ ہو گئی, اب ظاہری باطنی جو اصلاح کا وہ الگ کر دیا گیا, عملیات کو الگ کر دیا گیا. عملیات کوئی الگ چیز نہیں ہے, اس پہ ہمارے علماء بول چکے ہیں یہاں پہ آگے, بڑے علماء, اور انشاءاللہ آگے بھی بڑے علماء آ رہے ہیں. میں نے یہ اس لیے کیا اجتماع میں کہ وہی باتیں جو اعتراض کرنے والے آپ کے سامنے میڈیا پہ اعتراض کرتے ہیں تو ان کے اعتراض کا جواب بڑے علماء دے دیں, ان کی زبان سے نکلے, اور یہ باتیں عام ہوں گی. میڈیا ہے آج کا دور. اب دیکھیے آج اس حزب البحر کی ضرورت ہر خانقاہی کو ہے, ہر مدرسے مسجد والے کو ہے, ہر عالم کو ہے. خاص طور پہ یہ خاص کہہ رہا ہوں, میں بتاؤں گا کیوں خاص ہے. علماء قرہ کے لیے کیوں خاص ہے, عوام کے لیے بھی عام ضرورت ہے. یہ عوام کے لیے تو اس لیے ضرورت ہے کہ حزب البحر جو ہے, میں نے پہلے بتایا کہ یہ وہ عمل ہے جس کے بارے میں شیخ ابو العباس بونی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ اس کے ساتھ 7,000 انہوں نے لکھا, 7,000 اس کے ساتھ جنات اور غیبی مخلوق کی طاقت چلتی ہے. اور آپ کوئی عام عالم نہیں تھے. علامہ بونی رحمت اللہ علیہ کو دنیا کے بڑے بڑے اکابر نے عملیات کا شہنشاہ کہا ہے. امام راضی رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے عالم ہیں جن کی تفسیر کے بارے میں اکثر علماء کہتے ہیں اس میں سب کچھ ہے لیکن تفسیر نہیں ہے. مشہور تو یہی ہے نا, لیکن سب کچھ کیا ہے اگر آپ اس میں دیکھیں, علم الاعداد, علم جفر, علم الابدان, علم الجسد اور علم فلکیات, کوٹ کوٹ کے آپ کے علوم میں, آپ کی کتب میں بھرا ہوا ہے. بندہ عامل بن ہی نہیں سکتا جب تک امام راضی کو صحیح طرح نہ پڑھے. میں آپ کو بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں یہ چیز. اب ہمارے اکثر علماء امام راضی کو نہیں پڑھا تو ان کو پتہ ہی نہیں. اچھا, پھر انہوں نے علامہ بونی کو نہیں پڑھا, پھر شاہ رفیع الدین رحمت اللہ علیہ کا, شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کمالات عزیزیہ میں لکھا اس کو. اور آپ نے جو شرح لکھی ہے شیخ بونی رحمت اللہ علیہ نے اپنے رموز النصر جو شرح حزب البحر کے نام سے لکھی ہوئی ہے, اس کے اندر اس کے اتنے فضائل لکھے ہیں, اتنے فضائل لکھے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں اگر آپ کو دنیا کی کوئی بیماری پریشانی آ جائے, آپ صرف صبح شام ایک بار حزب البحر کو پڑھ لیں, آپ کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی. اور پھر شاہ اسحاق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو بندہ اس کو, چونکہ اکثر لوگوں نے شاہ اسحاق رحمت اللہ علیہ کا نام وہاں سے حذف کر دیا جب اس بات کو بیان کرتے ہیں, جو لوگ نہیں عقیدے کے لحاظ سے مسلک دیوبند والوں سے مناسبت رکھتے, انہوں نے خالی کہا کہ شاہ اسحاق رحمت اللہ علیہ کو آپ کے نانا نے اس کی اجازت دی تھی, اور آپ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ اور ان کے بڑوں سارے کے مرشد اور استاد ہیں. تو آپ فرماتے تھے کہ جو بندہ 998 مرتبہ اس کو پڑھے گا وہ وقت کا ولی بن جائے گا, ولایت اس کو مل جائے گی. اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے باقاعدہ طور پہ میاں جی نور محمد سے اس کی اجازت لی, اور میاں جی نور محمد وہ ہے جو ایسے صاحب کشف تھے کہ برے صغیر میں اگر کوئی صاحب کشف آیا ہے, ایک بڑا بندہ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ اور دوسرے میاں جی نور محمد جو تھے. اب حاجی صاحب نے اپنے سارے خلفاء کو, جن میں مولانا قاسم نانوتوی سے لے کر رحمت اللہ علیہ سے پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ تک, ساروں کو اس کی اجازت دی, اور وہ اجازت اب چل رہی ہے آگے. وہ اجازت عالی ہے, اس کو عالی سند کہا جاتا ہے, اور مجھے الحمدللہ درگاہ گولڑا شریف سے بھی اس کی اجازت ملی ہوئی ہے. میں آپ حال میں جو وہ بڑے ہیں بلکہ فوت ہو گئے ہیں, جو پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کے پڑپوتے تھے پیر عبدالحق صاحب, میں ان کی خدمت میں اس وقت بھی گیا, اور ابھی بھی الحمدللہ ہمارا بہت محبت کا تعلق ہے, میں اکثر جاتا ہوں. تو ہم نے اس لیے ان سے اجازت, پوتے تھے وہ ان کے, آپ پوتے تھے وہ, تو میں ان کے پاس باقاعدہ گیا, 2 بار گیا,
اور پیر معین الحق صاحب، قطب الحق صاحب، جو 2 بھائی ہیں ابھی، بڑی شخصیات ہیں اور بڑی محبت والے ہیں. تو میں حضرت کی خدمت میں بھی جاتا ہوں اور بار بار یہ کہتا ہوں، کیونکہ ہماری پیر میرے علی شاہ صاحب، مولانا فضل احمد اشرفی صاحب میرے ساتھ گئے، ہم ایک گاڑی میں تھے اور وہاں جا کے باقاعدہ طور پہ اس جگہ بیٹھ گئے جہاں پیر میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے ان کے والد مفتی حسن صاحب پڑھتے رہے ہیں. تو ہمیں اس لیے ہم یہ نہیں کہ نسبت یہاں کی بھی لی پیر میرے علی شاہ صاحب. پھر میں نے آپ کو بتایا کہ وہ نسبت جو ہے ہماری حضرت تھانوی سے ہی بہت قریب کی ہے، وہ تو آپ کو پتہ چل گئی. پھر دوسری جو ہے، اس وقت عالم اسلام میں جو سب سے عظیم شخصیت گزرے ہیں نقش بند کے، ان سے بڑے کوئی بزرگ نہیں تھے. وہ اس وقت وہ بزرگ جس کے 2 کروڑ سے زیادہ مرید تھے، 2 کروڑ سے زیادہ، اور وہ شیخ محمود افندی نقشبندی ترکی. میں حضرت کی خدمت میں گیا، باقاعدہ اجازت لی. ان کی سند عالی تھی، ان سے عالی سند حزب البحر کی نہ پاکستان میں، نہ انڈیا میں، نہ بڑے صغیر میں، نہ افریقہ، امریکہ، یورپ میں کسی کے پاس ہے. کیونکہ ان کی ایج بھی زیادہ تھی اور وہ ان کے پاس باقاعدہ طور پہ جو اصل ابو الحسن شاذلی رحمت اللہ علیہ کے جو خاندان کے نسل کے لوگ ہیں، جو وہاں پر جبل زفران ہے شاذلیہ گاؤں میں جو موراکو کے اندر ہے، وہاں کے لوگ علماء بڑے تشریف لاتے تھے حضرت سے اجازت لینے کے لیے. حضرت کے بیٹے مجھے بتانے لگے کہ حضرت کے پاس ایسی ایسی اجازتیں پہنچی جو آج ہے ہی نہیں، نام ہی کسی کو نہیں پتا. پھر میں نے حضرت سے مجھے حضرت نے کہا یہ میری تفسیر لے لو. بولتے کم تھے، بیٹے ترجمانی کرتے تھے، تو مجھے تفسیر ترک اپنی دی، وہ آج بھی میرے پاس موجود ہے، ترکی زبان میں لکھی ہوئی، اور جس کی وجہ سے ان کو مولانا قاسم ننوتوی دیوبند نے ایوارڈ دیا. مولانا ابو القاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو حال موتمی میں ہے، وہ اس بات کو جانتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ وہ اجازت حزب البحر کی وہاں سے ہمیں میسر آئی، وہ ہم نے لی. میں پیر چرمنوئی ہے، اب میں یہ آپ کو شاید نہیں بتایا ابھی تک، میں آپ کی اس کی بھی سند بتا دیتا ہوں. یہ ایک اور سند اس کی مجھے یاد نہیں رہتی اصل میں، چونکہ کئی عرصہ گزر گیا ہے نا، 8-10 سال پرانی باتیں ہیں، کچھ کوئی اس سے بھی زیادہ ہوتی ہیں. آج آپ کو ایک اور حیرت کی بات بتاتا ہوں. بنگلہ دیش کے سب سے بڑے خانقاہ درگاہ ہے ایک، جس کو ہر بنگالی مانتا ہے، جانتا بھی ہے. آپ کسی بنگالی کو بھی کہیں نا، باہر کسی ملک میں جائیں، آپ کہیں پیر چرمنوئی کو جانتے ہیں، وہ کہیں گے ہمارے پیر صاحب ہیں. چرمنو شریف بہت بڑی درگاہ ہے. مجھے مولانا عبد الحفیظ مکی نور اللہ مرقدہ کے بیٹے مولانا عمر مکی صاحب فرمانے لگے کہ میں چرمنو شریف کے اجتماع میں گیا، دعوت دی مجھے، تو 1.5 کروڑ سے زیادہ مجمع تھا وہاں. ان کے 1.5-2 کروڑ مرید ہیں خالی، اور ان کا اجتماع ہوتا ہے. ان کے والد جو تھے، ابھی جو پیر چرمنوئی ہیں، ان کے والد جو تھے وہ دارالعلوم دیوبند کے فاضل تھے، لیکن خانقاہی سلسلے میں آئے. ہمیں لوگ اعتراض کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں یہ بہار خانقاہ کی وجہ سے ہے نا، اب اس کی وجہ سے ہے، ایک نسبت کی وجہ سے ہے. اب پیر چرمنوئی جو تھے، میرے ساتھ مکہ میں ملاقات ہوئی، ہم نے کھانا بھی اکٹھے کھایا، پھر بڑی محبت کے ساتھ ان کے ساتھ علماء اور بھی تھے. تو پھر حضرت نے مجھے اجازات عطا فرمائی. ان میں یہ اجازت بھی شامل تھی کہ اتنی عالی اس کی اجازت ہے، وہ ہمارے پاس اس کی ریکارڈنگ بھی، ویڈیو ریکارڈنگ بھی موجود ہے، کہ میں اس لیے ہم نے کئی اکابر کی رکھی ہوئی ہے کہ یہ چیزیں سیو رہتی ہیں اور یہ ایک ذخیرہ بن جاتی ہیں. پہلے لکھوانا پڑتا تھا، اب لکھوانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب آپ جو ہے نا اس طرح اگلوں سے اجازت لے سکتے ہیں. اللہ نے جدید دور میں سہولتیں کر دی ہیں. اچھا، اب وہ اس وقت بنگلہ دیش کے سب سے بڑے اہل علم درگاہ ہے، خانقاہ ہے، نسبت والی ہے. تو یاد رکھیں، ابھی جو آپ اورنگ آباد میں، انڈیا میں یہ جو اتنا بڑا اجتماع ہے، میں چونکہ خطاب ان سے کر رہا ہوں، میں نے آپ کو پہلے بتایا، اور وہاں پہ کئی 100 لوگ جو ہے جمع ہوتے ہیں. مولانا عبد العلیم صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں، اور جو ماشاءاللہ وہاں خانقاہ خانقاہ قریشیہ چلا رہے ہیں. ان کے ساتھ جو ہے اور لوگ بھی ماشاءاللہ ان کے معاونین ہیں، اور وہ بڑی تعداد میں ہیں. ان سب کو بھی میں اس بات کی مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ سارے بھی ماشاءاللہ جو ہے مبارکباد کے مستحق ہیں، جن میں
مولانا منہاج صاحب اشاتی ہیں، وہ بڑی قربانی دے رہے ہیں، بہت ماشاءاللہ خانقاہ میں لوگوں پر، علماء پہ، عوام پہ محنت کر رہے ہیں۔ پھر جناب مولانا عبدالعلیم صاحب کے ساتھ جو نصیر احمد صاحب، نصیر الدین صاحب، وہ بڑی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ پھر بڑے علماء ہیں بہت بڑی تعداد میں، مجھے انہوں نے نام بھی بتائے، میں چونکہ اکثر کے نام یہاں پہ اتنی بڑی تعداد میں ہیں، اور مختلف مدارس کے، شہروں کے بڑے بڑے مفتیان ہیں، بڑے بڑے علماء صلحاء ہیں۔ چونکہ خانقاہ قریشیہ کی بنیاد ہم نے نیپال میں بھی رکھی، مالدیپ میں بھی رکھی، پھر ناروے میں بھی ہے، پھر افریقہ کے کئی ملکوں میں ہے، اور وہاں باقاعدہ اجتماع ہوتا ہے، اس طرح وہاں اعتکاف ہوتا ہے۔ ملائیشیا میں اس کی رکھا گیا، اور بھی کچھ ممالک میں۔ یہاں تو اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ ٹیوننگ سینٹر ہے، ٹیوننگ سینٹر، یا اپنی بھی اصلاح ہوتی ہے، اور سال میں ایک مرتبہ جمع ہو، جو پہلے چلہ کر چکے وہ دوبارہ آئیں، یہ نہیں کہ وہ چلہ کر لیا اب وہ آزاد ہو گئے۔ ہمارے مدارس کے طلبہ جو علماء بن کے فارغ ہوتے ہیں، ان میں ایک بڑا، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آج جب وہ فارغ التحصیل ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم فارغ ہو گئے، اب نہ استاد کو ملنا ہے، نہ مدرسے واپس آنا ہے، نہ ہم نے کبھی جو ہے اس کی اپنی دوبارہ اصلاح کرنی ہے، جس کی وجہ سے فساد پیدا ہوتا ہے۔ جب وہ اپنے کسی شیخ کے ساتھ تعلق میں رہتے ہیں، پھر ان کی بار بار اصلاح ہوتی رہتی ہے، ٹیوننگ ہوتی رہتی ہے، تو اس سے ان کی اکڑ بھی ختم ہوتی ہے، اور ان کے اندر اصلاح بھی ہوتی ہے، اور اللہ ان سے دین کا بڑا کام لیتے ہیں۔ ہمارے دیوبند کے جتنے بڑے اکابر تھے وہ نسبت والے تھے، جس کی وجہ سے آج تک اللہ اس مرکز سے کام لے رہا ہے، اور دنیا میں جہاں جائیں گے آپ کو دیوبند کا فیض یافتہ کام کرتا ہوا نظر آئے گا، چونکہ اس کا باطنی روحانی ایک کنیکشن ہے جو اللہ والوں سے، شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ سے آج بھی جا کے جڑتا ہے۔ تو اس لیے آپ سب کو اجازت بھی ہے جو اورنگ آباد میں یہاں پہ مولانا عبدالعلیم صاحب کے پاس جمع ہیں، مولانا حکیم عبدالعلیم صاحب کے ساتھ منسلک ہیں، جو اجتماع میں موجود ہیں، ان سب کو ہماری طرف سے اجازت ہے، اور وہ آگے سب کو بتا بھی سکتے ہیں۔ ہمارے وظائف کی بھی اجازت ہے، ہمارے یوٹیوب پہ جو وظائف آتے ہیں یا کتاب وظائف الصالحین میں ہیں، ان میں سب کو اجازت ہے وہ یہ اعمال کریں۔ حزب البحر کو روزانہ جب آپ کو پریشانی ہو پھر تو اشارات کے ساتھ پڑھیں، اور ایک بار پڑھ لیں پھر بھی آپ کا کام اللہ کر دے گا، اور اگر ابھی آپ چلہ کر رہے ہیں تو اشارات نہ بھی کریں، روزہ نہ بھی رکھیں، پھر بھی آپ کا اعتکاف اور یہ چلہ کامیاب ہو جائے گا، اور انشاءاللہ اس کا فیض آپ کو ملے گا۔ اللہ آپ سے آگے فیض جاری کرائے گا۔ آپ مرکز سے جڑے رہیں، مرکز سے اپنا تعلق مضبوط رکھیں۔ جو لوگ بھی موجود ہیں اورنگ آباد میں، چونکہ مجھے کہا گیا کہ بیت کے کلمات بھی پڑھوا لیں، تو اورنگ آباد میں جتنے لوگ ابھی موجود ہیں وہ بھی، اور جو ان سے منسلک ہیں بعد میں وہ بھی یہ کلمات ادا کر لیں گے، اور جو حال ہے وہ ادا کر لیں، انشاءاللہ سلسلہ بیعت میں داخل ہو جائیں گے۔ ہمارے جتنے وظائف ہیں وہ آپ کو جملہ اجازت ہیں، اور ہمارا الحمدللہ یہ جو سلسلہ ہے یہ آگے، چونکہ خاص طور پہ ہمارے جو انڈیا کے علماء ہیں وہ بڑی محبت سے آ رہے ہیں، بہت محبت سے۔ ابھی ایک اور ہمیں پالن پور کے عالم مجھے ملے حج پہ، ابھی انہوں نے حج پہ مجھے ملنے کے بعد جاتے ہی ایک قصیدہ لکھ کر خود پڑھا، اپنے چینل پہ چلا دیا کہ بہت محبت سے۔ اس سے پہلے بھی ہمارے انہی اورنگ آباد والوں نے قصائد لکھے، تو یہ ایک محبت کا اظہار ہوتا ہے، اور وہ علماء، وہ عوام ہم سے محبت کرتی ہے، سنتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، ان کو مزید ترقی عطا فرمائے ایمان کی اور عمل کی۔ یہ کلمات آپ سب ادا کر لیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ تین کام اپنا معمول بنائیں۔ ایک، شرک سے بچیں، شرک آپ کے اعمال ختم کر دیتا ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو ذات اور صفات میں ذرا برابر بھی شریک نہ بنائیں۔ اور دوسرا کام، میں یہ اپنے عملیات کے ساتھ جڑ کے یہ بات کیوں کرتا ہوں کہ عامل جو ہے وہ بالکل دہانے پہ ہوتا ہے دوزخ اور جنت کے۔ تعویذ شرکیہ لکھ دیا تو دوزخ میں، اگر شرک سے بچ گیا تو جنت میں، قرآنی اعمال سے جڑا۔ اس لیے شرک سے بچیں۔ دوسرا، غیبت سے بچیں۔ غیبت آج بہت بڑا المیہ ہے، بلکہ دیندار لوگ زیادہ غیبت کرتے ہیں، اور ہر مسجد میں بیٹھا
مدرسے میں بیٹھا، قبرستان گیا، مارکیٹ گیا، کسی جگہ آپ دفتروں میں دیکھ لیں غیبتیں چل رہی ہیں، آپ بالکل خالی ہو گئے۔ غیبت کرنے سے نیکیاں آپ کی ختم ہو جاتی ہیں اور دوسرے کے گناہ پھر آنے شروع ہو جاتے ہیں، تو اس لیے غیبت سے بچیں۔ تیسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کی کثرت کریں۔ جو یہ مختصر درود شریف پڑھے گا اسے روز محشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور اہل بیت کی شفاعت نصیب ہوگی۔ وہ مختصر درود ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم، یہ 300 بار کم سے کم پڑھیں اور مرکز سے جڑے رہیں۔ انشاءاللہ اللہ آپ کو فیض دے گا، باکیف بنائے گا، باکمال بنائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔